अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं फिर भी हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानेंगे कि हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें इस बात का अल्लाह ताला ने शर्फ अता किया कि हम उसके दीन और उसके हुकूमत के बारे में बात करें। हम सब दुआ करते हैं कि ये वीडियो हमें अपने आमाल और अकीदा को सुधारने का ज़रिया बने। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इबादत के बारे में जो ना सिर्फ रूहानी सुकून का ज़रिया है बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और उसकी कुर्बत का सबसे अजीम ज़रिया भी है, और वो है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ को कुरान और हदीस में ख़ास मकाम दिया गया है। ये एक ऐसी इबादत है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। ये एक ऐसी रात की नमाज है जो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा के तलबगार होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़, ये तेरे लिए ज़्यादा सवाब का ज़रिया है। तुझे उम्मीद है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर फैज़ करेगा। सूरह अल इसरा आयत नंबर 79। तहज्जुद सिर्फ़ एक नमाज ही नहीं बल्कि अल्लाह के साथ एक गहरी गुफ्तगू का वक्त है। ये वो वक्त है जब बंदा दुनिया के शोरगुल से अलग होकर सिर्फ़ अपने रब के सामने अपने हालात, अपनी मुसीबत और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है और अपनी दुआओं को कबूल होने की दुआएं करता है। लेकिन एक सवाल है जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, और वो ये कि अगर तहज्जुद अल्लाह के कुर्ब का सबब है तो आखिर किन वजहों की वजह से कुछ लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। यह सवाल सिर्फ एक जज्बाती सवाल ही नहीं बल्कि एक गहरा मसला है जो हमें अपने आमाल और नीयत का मुहासबा करने की तरफ ले जाता है। आखिर वो कौन से आमाल और रवैया है जो हमें अल्लाह की रहमत और दुआ की कबूलियत से दूर कर देते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं रुकावटों का तज़किरा करेंगे। हम समझेंगे कि दुआ की कबूलियत के लिए कौन सी शराइतें ज़रूरी है, किन लोगों की दुआ तहज्जुद पढ़ने के बावजूद भी कबूल नहीं होती है, और दुआ की कबूलियत कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। ये वीडियो आपके लिए एक ज़र्रा रहनुमा होगी इंशाअल्लाह, जो आपको सिर्फ अल्लाह के करीब ले जाने का ज़रिया ही नहीं बल्कि आपकी दुआओं को कबूल होने की राह भी दिखाएगी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि ये वीडियो हम सब के लिए हिदायत और रहमत का ज़रिया बने। आमीन। तहज्जुद की नमाज का ज़िक्र कुरान और हदीस में बहुत बार आया है। अल्लाह ताला ने तहज्जुद की नमाज को एक ख़ास दर्जा दिया है जो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो इससे अपने रब के करीब होना चाहते हैं और अपने रब की रज़ा हासिल करना चाहते हैं। हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद के बारे में फ़रमाया कि रात के आखिरी हिस्सों में अल्लाह अपने सबसे करीब होता है। उस वक्त अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगता है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहता है कि मैं उसे माफ़ कर दूं? ये हदीस तहज्जुद की अहमियत को और ज़्यादा वाज़े करती है। रात के वो पल जब दुनिया सोती है, अल्लाह अपने बंदे के सबसे करीब होता है और उसी की दुआओं को सुनता है। हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज और अल्लाह से राब्ते का एक बेहतरीन मिसाल है। आप हुजूर रात के अंधेरे में उठकर इतनी देर तक नमाज पढ़ते कि आपके पाँव सूज जाते। जब सहाबाए किराम ने इस पर हैरानी का इजहार किया और पूछा, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके पहले और बाद के सभी गुनाह माफ़ कर दिए हैं, फिर आप क्यों इतनी इबादत करते हैं? तो रसूलल्लाह ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हर वक्त अल्लाह की याद में मशरूफ़ रहते और रात को तहज्जुद के लिए उठते। जब आप दुआ करते तो आपकी आंखें नम हो जाती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की कबूलियत की मिसाल हज़रत तैफ का वाक़या है, जब आपने जुल्म के बावजूद अपने दुश्मनों के लिए दुआ की और वो इस्लाम में दाखिल हो गए। तहज्जुद की रूहानी ताकत और अल्लाह की रहमत का ये एक अजीम सबूत है। तहज्जुद का वक्त रात के आखिर हिस्से में होता है जो सहर का वक्त कहलाता है। इस वक्त की फजीलत के बारे में कुरान और हदीस में कहा गया है कि और रात के आखिरी हिस्से में वो यानी नेक लोग मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं। इस वक्त अल्लाह की रहमत ज़्यादा शिद्दत के साथ नाजिल होती है।
تہجد کا وقت رات کی نیند توڑ کر اللہ کے حضور ظاہر ہونا ہے، انسان کے اخلاص اور محبت کا ثبوت بھی ہے۔ یہ وقت دعا اور مغفرت کے لیے سب سے بہترین وقت ہے۔ تہجد انسان کے دل کو اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ ایک خاص رابطہ عطا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے اور دنیا کے غموں کو دور کر دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے ایک روحانی سکون اور قربت کا احساس ہوتا ہے۔ آخر میں تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کا روحانی اثر انسان کو اللہ کی طرف اور زیادہ جھکا دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول ہونے کا سبب بنتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان سب سے مضبوط رابطہ بناتی ہے، لیکن ہر دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے لیے کچھ ضروری شرطیں ہیں جن کا خیال رکھنا ہر بندے کے لیے لازمی ہے۔ آئیے ان شرطوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے اللہ کے لیے پوری شدت اور نیت کے ساتھ دعائیں کرنا۔ جب بندہ اپنے دل سے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتا ہے تو یہ دعا اللہ کے نزدیک قیمتی بن جاتی ہے۔ اخلاص کے بغیر کوئی بھی دعا مقبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے رب کو دل سے پکارا کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈر کے ساتھ، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوا یا کسی اور وجہ سے۔ اخلاص کے ساتھ دعا کرنا کا ایک اور ثبوت سورہ البقرہ میں ملتا ہے، جہاں اللہ فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186۔ اخلاص کے بغیر دعا صرف الفاظ کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دل کی دعا قبول ہی نہیں کرتا جو غفلت میں ہو اور خالص نہ ہو۔ دل کی گہرائیوں سے کی گئی دعا اللہ کے نزدیک جلدی قبول ہوتی ہے۔ اخلاص انسان کے اور اللہ کے درمیان ایک خاص رابطہ بناتا ہے۔ یہ اخلاص ہی ہے جو دعا کو روحانی طاقت بھی دیتا ہے۔ تو کوشش کرے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کرے۔ دوسرا ہے حلال رزق۔ حلال اور پاک رزق دعا کی قبولیت میں ایک بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ حرام کا مال اور کھانا انسان کی دعا کو اللہ کے نزدیک روکتا ہے۔ اگر انسان حرام کا رزق اکٹھا کرتا ہے تو اس کی عبادت اور دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر میں ہوتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا حال خستہ ہے، وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام ہے، اس کا گزارا حرام پر ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول کی جا سکتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ حرام رزق صرف دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہی نہیں بلکہ انسان کے اعمال پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، جو چیزیں حلال اور پاک ہیں ان کو کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 168۔ حلال رزق اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ حرام رزق صرف دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہی نہیں بلکہ انسان کے دل کو سخت اور روحانیت سے کمزور کر دیتا ہے۔ انسان اگر دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو اپنے مال اور خرچے کا محاسبہ کرے اور صرف حلال ذریعے کا انتخاب کرے۔ تیسرا ہے گناہ اور پھر اس کی توبہ۔ گناہ انسان اور اللہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اگر بندہ مسلسل گناہوں میں مبتلا رہے اور توبہ نہ کرے تو اس کی دعا قبول ہونے کا اثر بالکل کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ بھی سچی ہوتی ہے اور وہ دوبارہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ بڑی برائیاں اور فحش کام سے بچتے ہیں اور جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہ معاف کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ گناہوں سے بچتے رہنا اور اللہ سے معافی مانگنا دعا کی قبولیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ گناہ کرتا ہے اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے۔ توبہ انسان کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ کم کرتی ہے۔ گناہوں پر شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگنا اس کے رحمت کے دروازوں کو کھولتا ہے۔
توبہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے جو انسان کو دعا کی قبولیت سے زیادہ قریب لے جاتی ہے۔ اگر بندہ دعا کی قبولیت چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ کا مطلب ہے اپنے اعمال کو بہترین بنانا اور اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں لانا۔ دعا کی قبولیت کے لیے صرف الفاظ کا اظہار ہی کافی نہیں ہے، بلکہ دل کے اخلاص، نیت، پاک رزق اور توبہ ضروری ہے۔ یہ تین شرطیں اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ دعا کرنے سے پہلے ان شرطوں کا خیال رکھیں اور اپنے رب سے یقین اور امید کے ساتھ مانگنا سیکھیں۔ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے کیونکہ وہ یا سامع ہے، یعنی سننے والا، جو ہر بات جو چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر دعا کو سنتا ہے، بس شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا انسان اور اللہ کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے۔ یہ عبادت کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے قرب کا سبب بنتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکومت اور شرعی احکام سے دور ہے۔ آئیے ان اسباب اور لوگوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، تاکہ یہ چیزیں ہم سے نہ ہوں۔ پہلا ہے ظلم کرنے والا۔ ظلم ایک ایسے اعمال کا نام ہے جو اللہ کے نزدیک نفرت اور غضب کا سبب بنتا ہے۔ ظلم کرنے والے لوگوں کی دعا کبھی مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ کسی کا حق کو مارنا، نفرت پھیلانا اور دوسروں کا حق مارنا بھی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ظالموں کے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا۔ ظلم کرنے والے لوگ اللہ کے مخلوق کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں اور یہ اعمال اللہ کے نزدیک نفرت کا سبب بنتا ہے۔ اگر بندہ دعا چاہتا ہے کہ قبول ہو تو اس کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہوگا اور ظلم سے بچنا ہوگا، اور جن کے ساتھ ظلم کیا ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی۔ دوسرا ہے تکبر کرنے والا۔ تکبر یعنی غرور اور اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھنے کا اعمال، یہ اللہ کے نزدیک نفرت کا سبب ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت اور رحمت کے طلبگار نہیں بنتے، بلکہ اپنی عزت اور مقام پر فخر کرتے ہیں۔ تکبر ایک ایسی عادت ہے جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے کہ اور اپنے گھمنڈ میں لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیرو اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ اللہ کسی اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں بنتے، ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے اور اس کی رحمت کا طلبگار بنے۔ تیسرا ہے رشوت خور اور غیر شرعی کام کرنے والا۔ رشوت کھانا اور حرام کام کرنا انسان کے اعمال اور دعا دونوں پر برا اثر ڈالتا ہے۔ حرام کا مال اور غیر شرعی اعمال اللہ کے نزدیک نفرت کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ان کا کھانا پینا اور گزارا حرام چیزوں پر مبنی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حرام مال سے آنے والے کسی بھی عبادت کو مقبول نہیں کرتا۔ حرام مال دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ایسے لوگ جو حرام سے پیسہ کماتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، ان کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام نہیں۔ دعا قبول ہونے کے لیے بندہ اپنے رزق کو حلال اور پاک کرے۔ چوتھے وہ لوگ جو رشتوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال ہے۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتے ہیں یا ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، ان کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 22 سے 23 میں فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کا انجام برا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑے اور ان کے لیے اپنے دل کو صاف کرے۔ رشتہ داروں کے حق میں کوتاہی کرنا اور تعلق توڑنا دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، تو کوشش کریں ان اعمالوں کو سدھارنے کی۔ پانچواں ہے فرض نماز نہ پڑھنے والے۔
نماز دین کا ستون ہے اور یہ اللہ کی عبادت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں یا فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا اللہ سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا مقبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے حکومت کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، نماز قائم کرو اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جو اسے قائم کرتا ہے اس نے دین کو قائم کیا اور جو اسے گراتا ہے اس نے دین کو گرایا۔ نماز اللہ کی رضا اور قرب کا سبب ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ کی حکومت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے اعمال اور نیت کا محاسبہ کرے، یعنی جانچے کہ اس کے اعمال میں کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ ظلم کرنا، تکبر، حرام مال، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اور نماز میں کوتاہی وہ گناہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ان گناہوں کو چھوڑنے کی۔ دعا ایک روحانی اعمال ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے مقبول ہوتی ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی انہی بندوں میں شامل ہوں۔ اب بات کرتے ہیں دعا قبولیت کے کچھ آداب کی۔ دعا کی قبولیت کا اثر صرف اللہ کی رضا اور اس کی مرضی پر ہے، لیکن کچھ آداب ہے جو دعا کو مقبول بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ان آداب کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے جو انسان کو اللہ سے رابطہ مضبوط کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ پہلا ہے وضو کی حالت میں دعا کرنا۔ وضو پاکیزگی کا سبب ہے جو اللہ کے حضور دعا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب بندہ وضو کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عبادت میں ایک خاص روحانی اثر ہوتا ہے اور پاکیزگی بھی آدھا ایمان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، اور پاک لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر کوئی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ وضو اللہ کے سامنے ایک پاک حالت میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے۔ وضو کے ساتھ کی گئی دعا میں اخلاص اور عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ تہجد کا وقت اخلاص اور اللہ سے محبت کے ساتھ دعا کرنے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاسراء آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، اور رات کے ایک خاص حصے میں تہجد کی نماز پڑھتے رہو، یہ تمہارے لیے ایک مزید درجہ ہے۔ ہمارے نبی نے بھی فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم پہلو بندے کا اخلاص اور اللہ کے لیے ایک محبت ہے۔ تہجد کا وقت اس محبت اور رابطے کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ سنت کے مطابق دعا کرے۔ دعا کی شروعات اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے کرنی چاہیے، پھر درود شریف بھیجنا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آخر میں اپنی طلب کو پیش کرنا چاہیے۔ سورہ الغافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی شروعات اللہ کی تعریف اور درود بھیجنے سے کرو۔ اللہ کی تعریف دعا کا ایک اہم حصہ ہے جو اللہ کے قرب اور اس کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ دعا کی سننا طریقہ ایک محسن عمل ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اہم پہلو صبر ہے۔ اللہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے لیکن اس کا جواب اپنے وقت اور حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ بندہ اگر صبر کرے اور دعا میں لگاتار رہے تو اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد نے فرمایا کہ جب تک بندہ جلدی نہ کرے اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہنا کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے جواب نہیں ملا۔ دعا میں جلد بازی اور شکایت اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اعمال ہے۔ بندہ اگر صبر کرے اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آخر میں یہ کہ حلال رزق اور اچھے اخلاق دعا کی قبولیت کے لیے اہم سبب ہے۔ جو لوگ حرام کا مال کھاتے ہیں ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اچھے اخلاق اور پاک دل کا ہونا بھی ضروری ہے دعا قبولیت کے لیے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال اور پاک کھاؤ۔ ایک حدیث میں حضرت محمد نے بھی فرمایا کہ اللہ صرف پاک مال اور اعمال کو پسند کرتا ہے۔
حلال رزق ایک پاک زندگی اور مقبول دعا کا سبب بنتا ہے۔ حرام اور ناپاک رزق دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہے۔ اچھے اخلاق کے ساتھ کی گئی دعا اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ دوسروں کے ساتھ نفرت، حسد اور بد اخلاقی دعا کی قبولیت کو مشکل بناتے ہیں۔ دعا ایک روحانی عمل ہے جو اللہ کی رحمت کا در کھولتی ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اس کے آداب کا خیال رکھے، وضو کی حالت میں دعا کرے، تہجد کے وقت اخلاص کے ساتھ طلب کرے، سنہ کے مطابق دعائیں مانگے، دعا میں اللہ کا ذکر اور حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، تو اس کی دعا اللہ کے حضور مقبول ہوتی ہے اور اس کا رابطہ بھی اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہر بندے کے لیے ہے اور وہ اپنے ہر بندوں کا طالب ہے، لیکن دعا کی قبولیت کا تعلق صرف زبان سے نہیں بلکہ دل، نیت اور اعمال کی صاف گوئی سے ہے۔ تہجد، جو ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کے قرب اور اس کی رضا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر ہمارے دل گناہوں سے میلا ہو، عمل خراب ہو اور ہم اللہ کے احکام اور سنت سے دور ہو تو ہماری دعاؤں کی قبولیت مشکل ہو سکتی ہے۔ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں، اپنے اعمال کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں، اپنے رویے میں اخلاص، توازن اور محبت کا اظہار کریں، ہمیشہ حلال رزق کا احترام کریں اور گناہوں سے بچیں، اللہ کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں اور اس سے مغفرت مانگیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنے قریب ہونے کی توفیق دے، ہماری نیتوں کو صاف کر اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر اور اپنے قرب کا عزت بخش، آمین۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنے سجھاؤ ضرور دیں اور ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو ضرور پوچھیں۔